अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया, अमल ना किया जाए। कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद ने करारदाद मंजूर करा ली है, जबकि इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन से राह फरार करने वाले तौहीन अदालत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो कौम सड़कों पर निकलेगी। अजीब व गरीब, मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में ये पहली अजीब व गरीब कौमी असम्बली है। कौम का रुख इस तरफ है और इस नाम नहाद कौमी असम्बली का रुख इस तरफ है, बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह करे ये टंटा ख़त्म हो जाए, ये अपने आखिरी जंग, आखिरी मरहला, आखिरी फ़ैसला इस मुल्क और कौम पे आ जाना चाहिए कि भाई या तो ये आइन करते रहते हो, मुक़द्दस मुक़द्दस, इस मुक़द्दस का या तो फिर इज़्ज़त करो या इसको फाड़ फूड़ के फेंको, इस पे को गंडेरियाँ बेचो, इसके लिफाफे बना के इसका कुछ और बंदोबस्त करो। यानी बच्चा बच्चा इस मुल्क का क्या सोचती होगी ये कौम इस नाम नहाद अपनी कौमी असम्बली के बारे में, जो उनकी उमंगों के बिल्कुल बरक्स। और फैसला किसके बारे में? अपनी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट स्पाइन होती है किसी भी मुल्क और माशरे में। उसका निज़ाम अदल जो होता है वो रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। तो बाकी रह गई कि इमरान की ये बात कि कौम सड़कों पर निकलेगी, तो मेरा ख्याल है अब फैसला सड़कों पर ही होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं तो फिर सड़कें फैसला करेंगी। और रास्ते हैं आइन का, या तो इसका अचार डालना है आपने, इसको फारिग करो, या इसकी इज्जत करो। फिर एक तीसरा रास्ता है, लेकिन रूह कांप जाती है उसका सोचते हुए। उसके तजर्बे से ये कौम गुजर चुकी है। मुझे उसकी निशानदेही करते हुए, याद दहानी कराते हुए मुझे खौफ आ रहा है। हसन साहब, मेंबर कौमी असम्बली मोहसिन खान लुगारी ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए कहा है कि जमहूरियत नहीं, जमहूरियत की एक्टिंग ही कर लें। ये सुनकर स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ मुस्कुरा दिए। मुस्कुराहट के पीछे खुदा जाने क्या होगा। और राजा परवेज़ मुशर्रफ एक मजे सियासी कारकुन हैं, बात को ठीक कर रहे हैं। देखो बात सुनो, मुझे ये बात इसलिए इम्प्रेस नहीं करती कि 30-32 साल हो गए मुझे लिखते हुए कि जमहूरियत बहुत बड़ा फ्रॉड है। इसकी मैं मिसाल इस तरह देता हूँ कि जमहूरियत जो है एक चुड़ैल है, खून पीने वाली चुड़ैल, जिसने एक इंतहाई खूबसूरत औरत का रूप धारा हुआ है। लोग उसकी तरफ लपकते हैं, ये गले मिलती है और शारक में अपने दांत गाड़ देती है, और तब इसका मकरू और असली चेहरा। 50,000 बार मुख्तलिफ मिसालें दी कि जमहूरियत कहते हैं, ओ भाई जमहूर को, जमहूर की नुमाइंदगी कोई नहीं है, ये मजाक है। मैं तो आइन तक पे जाता हूँ, किसने बनाया, उसमें कितने अवाम शामिल थे मुझे बताएं। सरदारों और जागीरदारों और इस तरह के लोगों के अलावा वहाँ बंदा कौन था, अवाम कहाँ थे? इसलिए ये ढोंग है, ड्रामा है, नौटंकी है, लेकिन उसी का भरम रख लें। ये इतने गए गुजरे लोग हैं, इनको समझ नहीं आती। पिछले सवाल का भी मैंने यही जवाब दिया कि भाई कौमी असम्बली, तुम कौम की बात करो, कौम की डायरेक्शन कुछ है, तुम्हारी डायरेक्शन कुछ है। अच्छा, गले फाड़ फाड़ के जमहूरियत का शोर मचाते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना जमहूरियत आते आते आती है, तो गैरत भी आते आते आती है। अल्लाह बेहतर जाने कि ये क्या क्या इनका प्रॉब्लम। सिर्फ एक आदमी इनका प्रॉब्लम, उस आदमी का नाम है इमरान खान। वो इनके हवास पे छाया हुआ है। हर फैसला इमरानी ऐनक पहन के ये देखते हैं चीज़ों को और उसके मुताबिक करते हैं, जिसका नतीजा बिलाखिर सवाए तबाही, बर्बादी, ज़िल्लत और रुसवाई के कम से कम मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। सही। हसन, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करते हुए इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया है और असद उमर ने कहा है कि इमरान खान ईद के बाद बाकायदा इंतखाबी जलसे शुरू करेंगे। इन हालात में पीडीएम क्या करेगी? पीडीएम पहले क्या कर रही? सवा सत्यानाश करने के अलावा, कन्फ्यूजन फैलाने के अलावा, महंगाई, ज़िल्लत, रुसवाई, इस पहले क्या कर रही है पीडीएम जो अब कुछ करेगी? कुछ भी नहीं। वो नौहागरी करेंगे,
لغویات کریں گے، اور میرا تو ذاتی خیال ہے انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بائیکاٹ کر دینا چاہیے الیکشنز کا. یہ جو ان کو 2 4 5 7 سیٹیں ملیں گی، they'll be doomed forever. ان کا جو کوئی ماڑا موٹا کو بھرم رہ گیا وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کے پلے کیا ہے؟ یعنی مریم نواز نے جو وکلاء وغیرہ کے ساتھ کیا لاہور میں، دیر واز مطلب وہ ایک ایسا شور تھا جس پہ شرمندگی نہیں کم از کم ان کو. باقی تو وکلاء نے ان کو گھاس نہیں ڈالی. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. بنیادی سب سے بڑا بدعاؤں پہ اتر آیا ہے نواز شریف. ریسنٹلی اس نے 2 دفعہ اتنی عجیب و غریب باتیں رکھتی ہیں کہ جیسے اس بندے کے اندر عوام کے لیے ایک غصہ اور نفرت جو ہے وہ پل رہی ہے، جو اس کی زبان پہ آ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا کتنے کا کیا ہو جائے گا، ڈالر کہاں پہنچ جائے گا، اور یہ اور وہ اس طرح کا. پی ڈی ایم نے کیا کرنا ہے؟ حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 4 اپریل کو پھر انصاف کا قتل ہوا، 4 اپریل کو بھٹو کو پھانسی دی گئی، اور 4 اپریل کو ہی الیکشن کے حوالے سے عدل و انصاف کا قتل ہوا. پوری دنیا میں اگر بے حیائی اور بے شرمی اگر دیکھنی ہے تو وہ آپ کو پاکستان کی سیاست میں دکھائی دے گی. 4 اپریل کو جو عدالتی قتل ہوا، اس کے پیچھے ایک احسان فراموش اور ایک انتہائی متعصب اور جانبدار آدمی تھا جس کا نام تھا جنرل ضیاء الحق، اور تاریخ کا منافق ترین آدمی. ان کی پیداوار ہے یہ پورا خاندان. اندازہ لگاؤ، اپنے محسن کو اس نے ڈسا تھا، یہ اس کے شاگرد ہیں، یہ اب اس کو ڈس رہے ہیں. اندازہ لگاؤ کیا بات کر رہا ہے یہ. یعنی نواز شریف کا سگا چھوٹا بھائی، حال وزیر اعظم، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کا، وہ کس کے ساتھ بریکٹ کر رہا ہے؟ بھٹو کے ساتھ. بھٹو کا قاتل کون؟ جس کے بارے میں ان کے بھائی جان کا تقیہ کلام رہا ہے اس کی موت کے بعد چند سال، جب تک اس کی مصنوعی پاپولیرٹی قائم رہی. یہ ہر برسی پہ یہ بندہ کہا کرتا تھا کہ میں ضیاء الحق کا ادھورا مشن مکمل کروں گا. آج اس کی قبر کا رستہ بھول گئے اور بھٹو کے ساتھ، چونکہ آج وہ بارے میں یہ کیریکٹر ہے بنیادی طور پہ ان کا. ان کا کوئی سیاسی دین دھرم نہیں ہے، ان کا کوئی نظریہ کا تو خیر ویسے زمانے بیت گئے. تو اندازہ لگاؤ یار، وہ دائی تھی ان کی، اس نے پیدا کیا، سیاسی جنم دیا ضیاء الحق نے نواز شریف کو. ایک بندہ جو اس قابل نہیں تھا کہ کوئی الیکشن جیت سکتا ہے، یہ جو کونسلر شونسلر ٹائپ جو کوئی اس طرح کا ہوتا ہے. آج یہ بندے اپنے محسن کے جو مقتول ہیں اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کا بھی جواب نہیں. وہ بھی ان کے ساتھ پپیاں تو جفیاں ڈال رہے ہیں. ان کا کوئی نہ کوئی ضمیر ہے، نہ ذہن ہے، نہ دل ہے، نہ دماغ ہے، نہ اصول ہے. سبحان اللہ، ویسے انجوائے کرنے والی سچویشن ہے. ویسے حضرت صاحب، شہباز شریف کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیصلہ آئین اور قانون کے ساتھ سنگین مذاق ہے، ایسا بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا. صحیح بات ہے. چند ایک ہیں اس کے مقابلے کے بھیانک مناظر. مثلا ایک کہ جب ججوں کو جوتے چھوڑ کے بھاگنا پڑا سپریم کورٹ، باقاعدہ مسلح قسم کے غنڈے ان کو کھانا شانا کھلا کے لاہور سے امپورٹ کر کے ان کی خدمت خاطر کر کے ان کو جیسے ہولاش نہیں کہتے، کتے چھوڑ دیے جاتے ہیں، وہ چھوڑ دیے گئے تھے. وہ خاصا بھیانک منظر تھا. جوتے چھوڑ کے جج بھاگے تھے. پھر یہ میں نے ابھی یاد دلایا آپ کو، ضیاء الحق کا کئی سال یہ نعرہ لگتا رہا، نامکمل مشن. اس کا مشن کیا تھا سوائے منافقت پھیلانے کے اس ملک میں؟ اس کا تو کوئی مشن مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. اچھا، وہ بڑا بھیانک منظر تھا. جسٹس قیوم کے ساتھ جو ٹیلی فون پوری دنیا نے سنا ہے، وہ بھیانک. چانگا مانگا، میریٹ ہوٹل، یہ سارے بھیانک 65-60 سال کے پٹواری پولیس کو وانٹڈ لوگوں کا پولیس میں بھرتی کرنا، اور پھر سیالہ میں ٹریننگ بھی پوری نہیں. میں ان دنوں ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا، بسیں بھر کے وہ آ گئے. انہوں نے کہا جی ٹریننگ بڑی سخت ہے، ہمیں نہیں ہوتی، ہمیں پوسٹنگ تو وہ دے دی گئی. جی، اس ملک کا جو سیاست کا جو صحیح معنوں میں جنازہ نکالا ہے نا، وہ نکالنے والے لوگ یہی ہیں. اور کمال کی بات ہے، کہتے ہیں کہ ایسا بھیانک منظر، بڑے بڑے بھیانک منظر ہیں. صحیح. چلیں
ٹھیک ہے صاحب، اب لندن چلتے ہیں۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام عدلیہ کے فیصلے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، 3 ججوں کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے۔ اچھا، نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اٹھ کے کھڑے ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا بھی چکے ہیں۔ اب ویرانی ان کا مقدر ہے۔ وہ جو گیت ہے ایک بڑا ہمارے بچپن کے زمانے کا، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، نواز شریف صاحب لوگ اٹھ کھڑے نہیں ہوئے، اٹھ کے کھڑے ہو کے جا بھی چکے ہیں۔ اور آپ اسی لیے ووٹ کو عزت دیتے دیتے آپ ووٹنگ ڈے سے بھاگ رہے ہو، اور اس کی صرف ایک وجہ کہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ لوگ آپ کو رائٹ آف کر چکے ہیں۔ آپ ایک بھولی ہوئی داستان سے زیادہ حیثیت نہیں ہے، ایک ایسے درخت کی مانند ہیں، پتے جھڑ چکے ہیں، ٹہنیاں گر چکی ہیں، جڑیں سوکھ چکی ہیں نون لیگ کے درخت کی، اور اس سوکھے درخت پر اب چیلیں یا کوے کو انڈے دیں تو دیں، کو بچے دیں یا انڈے دیں۔ تو آپ کا مشورہ ٹھیک ہے، لوگ فیصلے کے خلاف اٹھ نہیں کھڑے ہوئے، جا بھی چکے ہیں۔ جی ویسے حسن صاحب، سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ نواز شریف کی رائے کا احترام ہے، لیکن ججز کے خلاف ریفرنس نہیں دائر ہونا چاہیے۔ نہیں، دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے جس میں سب لوگ برے ہیں، اور کوئی بھی ایسی نہیں ہے جس میں سب لوگ اچھے ہیں۔ یہ مکسچر سا ہے، وہی پاکستانی مٹیریل ہے جی۔ کچھ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ میرے ساتھ کھڑے ہیں، کچھ فاروق صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس طرح کی صورتحال ہے، یہ دا سیم کائنڈ آف پیپل۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کے بارے میں میری رائے موسٹلی میری پازیٹیو ہی ہوتی ہے ان کے بارے میں، اور یہ اگر ایک سینسیبل بات کر رہے ہیں تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے۔ اور موسٹلی یہ بہت کم ہے جب یہ پٹڑی سے اترتے ہیں، کوئی بڑی مجبوری کا عالم ہوتا ہو تو اترتے ہیں، ادروائز نارملی ہی از اے سینسیبل اور باضمیر آدمی، بات کرنے کی جرت بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں صاحب۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ لاڈلا مسلط کرنے والوں کو کٹہرے میں لانا چاہیے، جبکہ مریم اورنگزیب کہتی ہیں عدالت نے ناقابل عمل حکم دیا ہے۔ یار، یہ مریم اورنگزیب کو نہ لایا کرو، ایک خاص طرح کا جو ہے نا لیول، وہ ہمیں مینٹین کرنا چاہیے۔ یہ دیکھو، پاکستان کے چولستان اور انڈیا کے راجستھان میں رودھالیاں ہوتی ہیں، رودھالی یہ پیشہ ور ہوتی ہیں میت پہ رونا، پیٹنا، چیخنا، ماتم کرنا، سینہ کو بھی کرنا، یہ ان کا پیشہ ہے۔ یہ پیڈ ہوتی ہیں، لیکن جینون سے بڑھ کے پرفارمنس، چونکہ ظاہر ہے خاندانی طور پہ ان کا یہ اچھا۔ تو نون لیگ اپنی طبعی عمر پوری کر چکی ہے، یہ میں نئی بات نہیں کر رہا، میں پہلی بار نہیں کر رہا۔ ان کی اب عمر، رودھالیاں نون لیگ کی لاش پہ ماتم کنا ہے، بخیا گری ہے، چتر چلاکیاں، اگرچہ مگرچہ، یہ وہ ساری اس طرح کی باتیں، یہ ان کا پیشہ ہے۔ اور اب پریکٹیکلی دیکھو، نون لیگ ہے نوحہ لیگ، اور اگر یہ مکمل طور پہ تبدیل ہوتی ہے میم لیگ میں تو پھر یہ ماتم لیگ ہے۔ اسی لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، لیکن کب تک؟ آج نہیں تو کل ہونا ہے، یہ دونوں باتیں ثابت ہو جائیں گی۔ یہ اتنی بڑی موت ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے کہ رودھالیاں جتنا ماتم کریں اتنا کم ہے۔ پاکستان ایک بہت بڑا پلانٹ تھا، بہت بڑی مل تھی، بہت بڑی فیکٹری تھی، 22 کروڑ مزدور تھا، اس کے وسائل پہ قابض۔ بات سنو، فاروق صاحب کو رات میں نے بھجوائی ہے ایک بہت زبردست ایک ادارہ، اس نے تفصیلات دی ہیں انگلینڈ میں اس کی نواز شریف کی پراپرٹیز کی، بین الاقوامی شہرت یافتہ، رات بھجوایا ہے، ابھی تک انہوں نے انکلوڈ نہیں کیا، اگلی بار صحیح رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا بڑا پلانٹ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، اب روئیں دھوئیں مینا۔ صحیح، آپ تصور نہیں کر سکتے، سادہ ترین آرگیومنٹ ہے میرا، ایک نہیں، دو نہیں، 3۔ جب یہ خاندان جس سال اقتدار میں آیا اس سال کی ان کی ٹیکس ریٹرن اوقات سامنے آ جائے گی۔ چلو، کیا پرابلم ہے اس میں؟ یار، دوسرا آرگیومنٹ میرا بہت سادہ ہے،
میاں شریف یہ 6-7 جتنے بھی بھائی تھے سارے خاندان نے ترقی کی ہے، ان کی ترقی قابل فہم ہے، چونکہ وہ سیاست میں نہیں آئے تھے، ان کی ترقی وہی ہے جتنی ہونی چاہیے، وہ بھی ہے، سارے موجود ہیں۔ انہوں نے کام کیا ہی کوئی نہیں، کاروبار نہیں کیا، انہوں نے صرف تجارت کی ہے۔ صنعت ان کی کیا تھی؟ سیاست۔ تجارت ان کی کیا تھی؟ سیاست۔ ان کے وسائل دیکھو یار کدھر کے کدھر پہنچ گئے، وہ باقی سارے کیا ہیں؟ وہ مٹی کے ہیں، ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ہی خاندان جس نے کام بھی کوئی نہیں کیا۔ عقل کو ہاتھ مارو، ان کے ہاتھ سے سونے کی کان نہیں، پتہ نہیں کیا پلیٹینم کی کانیں نکل گئیں۔ اب یہ رودھالیاں اپنا کام کر رہی ہیں، ان کو کرنے دو، پیسے پورے ہو جائیں گے تو اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی، پھر وہ بھی سکون کی نیند سویا کریں گی۔ جی ٹھیک ہے حسن صاحب، کچھ تجزیہ کاروں نے شہباز شریف کو مشورہ دیا ہے کہ وہ مریم نواز کے اسکرپٹ پر نہ چلیں ورنہ ان کا حشر یوسف رضا گیلانی جیسا ہوگا، کیا کہیں گے اس پہ؟ میرا خیال یہ اسٹوپڈ قسم کا یہ اپروچ ہے۔ ابھی تک مریم نواز کا اپنا اسکرپٹ کوئی نہیں ہے، ممکن ہے میری اسیسمنٹ ہی غلط ہوں، لیکن میں بڑے یقین کے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مریم کا ذاتی اسکرپٹ ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ ان کے جو والد ہیں اسکرپٹ صرف ان کا ہے، اور سب کی مجبوری ہے کہ نواز شریف کے اسکرپٹ پہ چلیں، چونکہ وہی کرتا دھرتا ہے اس خاندان میں، وہی ان سب کو یہاں تک لے کے آیا ہے۔ یا کلیم ٹو گلوری کیا ہے مریم کا بھی؟ کچھ بھی نہیں، کہ نواز شریف کی بیٹی ہے، اور کیا کوالیفیکیشن ہے؟ ککھ بھی نہیں۔ پچھلے دنوں فیوریٹ رائٹرز کے بارے میں گفتگو آپ ہی نے مجھے بتایا تھا، مجھے تو ان چیزوں کی سمجھ عقل کوئی نہیں ہے کہ کتنے کاٹے لگے تھے فلانا تھا، سارا مطلب ایک تیار شدہ ریہرسل شدہ ایک واردات تھی وہ انٹرویو جو کوئی بھی تھا۔ اچھا، اس لیے میرا نہیں خیال کہ اسکرپٹ مریم کا ہے۔ اسکرپٹ کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن جس کا بھی ہے، جو بھی کہہ رہا ہے اسکرپٹ، وہ ہے نواز شریف کا اسکرپٹ، کسی اور کا نہیں۔ صحیح۔ تو حسن دوسری طرف نواز شریف کہتے ہیں کہ عدالتی دورہ معیار سمجھ سے بالا ہے، عمران خان کو لانے کے لیے جتن کیے جا رہے ہیں۔ یار یہی جب تمہارے حق میں کرتے ہیں کچھ ہو جاتے ہیں۔ اچھا عمران کے اگر اس کے بارے میں کوئی جی رات کو بیٹھ گئے تو دن کو بیٹھ گئے، او بھائی، اور انہوں نے کیا کون سا کوئی ایسا فیصلہ عمران کے لیے؟ انہوں نے سادہ بات کی ہے، الیکشن کراؤ، آئین میں لکھا ہے۔ یہ کیا مطلب؟ یہ جھک مارنے والی بات ہے۔ دوہرا معیار، کوئی معیار شیار نہیں، معیار ہے ہی کوئی نہیں، آئین میں لکھا ہے الیکشن کراؤ۔ چلو اب اس کا ترجمہ یہ کرنا کہ عمران کو لانے کے لیے، وہ تو مطلب ایک انتہائی سکیانہ قسم کی حرکت ہے، بہت ہلکا پن ہے، کچھ بھی نہیں۔ جو سیدھا سیدھا لکھا ہے وہ سیدھا سیدھا انہوں نے بیان کر دیا ہے، عمران کو لانے والی بات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ عمران لے جائے گا۔ یہی خوف ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ ساری صورتحال کو آگے پیچھے لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے جی، دوہرا معیار ہے۔ کیا دوہرا معیار ہے؟ صرف ایک ہی معیار، ایک ہی آئین ہے، ایک ہی بات ہے۔ اب آپ اس کو اس کے ساتھ اگر اٹکیلیاں کر رہے ہیں یا پنگے لے رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ تخت لاہور کی جنگ ملک کو لے ڈوبے گی۔ نہیں، یہ تخت لاہور کی جنگ والی بات پتہ نہیں کس نے، بلاول کو میں نہیں جانتا کتنی عقل ہے اور کس لیول پہ جا کے اس کی عقل کام کرتی ہے۔ یہ تخت لاہور والی بات جو پتہ نہیں کسی سے سن لی ہوگی، کر دی ہوگی۔ تخت لاہور کی تو لڑائی ہے ہی کوئی نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے دیکھو، میں مدتوں کہتا رہا پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ، وہ سندھ تک سوڑ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا کھیل یوں ختم ہوا کہ وہ دس پارٹی از کنفائنڈ ٹو انٹیریئر سندھ اونلی، یہ اس کا انجام پیپلز پارٹی کا۔ نون لیگ کا انجام، ان کا دعویٰ تھا کسی حد تک درست بھی تھا، کافی حد تک درست تھا، پنجاب، یہ پنجاب سے ایلیمنیٹ ہو چکے ہیں۔ تو لڑائی تو دو فریق ہوں تو ہوتی ہے نا بے شک بھائی، آپ کی اور میری اگر لڑائی ہے تو ہم دونوں کا ہونا ضروری ہے نا۔ میں تو ہوں ہی نہیں، میں تو کھیل میں ہی نہیں، نون لیگ کا وجود ہی نہیں ہے، لڑائی کس بات کی؟ تخت لاہور پہ کوئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ کوئی دھاندلی ہو سکتی ہے، کوئی غنڈہ گردی ہو سکتی ہے، کوئی بدماشی ہو سکتی ہے،
کوئی چتر چلاکی ہو سکتی ہے، کوئی غیر آئینی سین ہو سکتا ہے، کوئی غیر اخلاقی سین ہو سکتا ہے، لیکن بلاول صاحب کیڑی لڑائی ہے؟ پنجاب کا دی لڑائی رہ گئی ہوں، کوئی لڑائی نہیں ہے، بالکل یک طرفہ، بالکل فضول بات ہے. تخت لاہور پہ کوئی جنگ نہیں ہے، اس پہ بلا شرکت غیرے پی ٹی آئی کا قبضہ ہے. ہاں ایک بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اقتدار میں آنے کے بعد یہ مقبولیت یا یہ قبضہ کتنی دیر تک چلے گا، کیا یہ ایک پوری ٹرم نبھا سکے گا، اس کے آگے سوالیہ نشان ہے. میں مسلسل کہہ رہا ہوں ان احمقوں کو پتہ نہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، کیسے سے گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، فلانا آئی ڈونٹ نو. میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں اپنے پروگرام میں، اوروں کے بھی پروگرام میں نے یہ بات کی ہے کہ بھائی دیکھو اقتدار میں آنے دو عمران کو، 1.5 سال انتظار کر لو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. چونکہ جن باتوں نے ان کو ان سے متنفر کیا ہے عوام کو، وہ باتیں کنٹرول ہونے والی ہیں نہیں، اور اگر ہو جائیں تو پھر معجزہ ہے. پھر یہ بھی صبر کر لیں. اس کا مطلب ہے پاکستان دلدل سے نکل گیا اور یہ نکال نہیں سک رہا ہے. اگر وہ نکال سکتا ہے تو سبحان اللہ، اس ملک نے آپ کو بہت کچھ دیا، ورنہ آپ تھے کیا، ہو کیا؟ ہر بر اعظم میں آپ کی جائیدادیں ہیں، اور کیا آپ نے لینا ہے؟ کوئی بات نہیں، چھوڑو، ٹھیک ہے، اچھا پڑکا لیا تم نے، اچھا میچ ویچ کھیلا ہے، پاکستان کی ہڈی پسلیاں ایک کر دی ہیں، جاؤ فارغ ہو. نہیں ہوتا تو 1.5 سال مشکل عمران کاٹے گا، یہی کچھ اس کے خلاف شروع ہو جائے گا. چونکہ عوام، بات سنو، بھوک کی اس سطح پہ، ذلت اور رسوائی کی اس سطح پہ جا کے پھر بندہ کوئی کسی کا نہیں ہوتا. ہر بندے کے اپنے دکھ، اپنے بچے، اپنا خاندان، بھوک ننگ، بس. اور بھوک کسی کی رشتہ دار نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا. جس کے گھر میں فاقہ ہے نا، وہ کسی کے ساتھ رومانس میں مبتلا نہیں رہ سکتا زیادہ دیر. لیکن اس دن تک، اس وقت تک پنجاب میں تخت پنجاب وغیرہ چھوڑو، اس پہ پی ٹی آئی کا بالکل غیر مشروط قبضہ ہے. ٹھیک ہو جی آگے چلتے ہیں صاحب. گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کرپٹ حکمران عدلیہ کو نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے بلاول بھٹو سے پوچھا کہ اپنے نانا کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں یا ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ تو صاف ہے، یہ اپنی ضرورتوں کے ساتھ کھڑے، نہ آئین، نہ ضیاء الحق، نہ نانا. نانا نہیں، ہوس اقتدار اسی کو کہتے ہیں. نو نہ وہ لوگوں نے ابے اندر کرتے. اورنگزیب عالمگیر جس کے بارے میں مشہور ہے، نہ کبھی نماز چھوڑی، نہ کوئی بھائی چھوڑا، نہ کوئی بھتیجا چھوڑا. وہ نہیں ہوتا ان میں بھائی. یہ کوئی مہذب قوم ہے جہاں کوئی اصول، قانون، ضابطہ، قاعدہ، کوئی سلسلہ ہوتا ہے. یہاں تو لوٹ مار کا کام ہے سارا. یہاں نانا نانا کام. نانا کیا ہے؟ نانا بک رہا ہے، بس ٹھیک ہے، بیچ رہے ہیں. باقی کہ جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں کہ یا ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ تو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جس نے باپ کی زبان کاٹی تھی. وہ تو اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں جنہوں نے والدہ کے بارے میں کیسی کیسی زبان استعمال کی تھی. میں کہہ رہا ہوں وہ اپنی ضرورتوں کے ساتھ کھڑے ہیں. باقی چھوڑیں آپ گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو. تو باقی بہت ایک مضبوط اور سندھ کا تگڑا الائنس ہے. تو اور عدلیہ کے حق میں آواز انہوں نے اٹھائی ہے تو قابل مبارکباد ہے، بہت اچھی بات ہے. حضرت صاحب، مریم نواز نے کہا ہے کہ نظام عدل اب بھی فیض کی مٹھی میں ہے، توہین عدالت سے نہیں ڈرتے. چیف جسٹس کو مخاطب کرتے انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کسی نظریے کی خاطر جیل جانا کتنے فخر کی بات ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بی بی کا چونکہ پڑھائی لکھائی میں میرا خیال ہے ہاتھ کافی تنگ ہے، ورنہ ان کو کوئی بتا دیتا اگر کسی سے مشورہ کرتی کہ نظریاتی سو کالڈ جو سیاست ہے وہ کب کی دفن ہو چکی. گلوبلی اس کا کوئی وجود نہیں. سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کے اندر رہتے ہوئے جو کچھ کرنا ہے آپ نے. یہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد وہ آخری کیل تھا جو ٹھک گیا. نظریاتی سو کالڈ نظریاتی پالیٹکس کے تابوت میں آخری کیل وہ سوویت یونین کا بکھراؤ اور واپس اپنی اوقات میں آ کے رشیا رہ جانا. یہ بنیادی طور پہ
اچھا ایک زمانے میں گونجتا تھا پنجاب یونیورسٹی پوری ایشیا سرخ ہے ایشیا سبز ہے، اب پتہ لگا کہ ایشیا نہ سرخ ہے نہ سبز ہے، یہ تو یرکان زدہ ہے. نہ پاکستان سرخ ہے تو پاکستان سبز ہے، پتہ لگا نہیں نہ سرخ ہے نہ سبز ہے، یہ اس کو تو یرکان ہوا میں غربت کا جہالت کا. تو پہلی بات تو بی بی نے یہ غلطی کہ نظریے کی خاطر. وہ نظریہ کیا ہے؟ نظریہ کی تو اے بی سی آپ کو نہیں پتا. نظریاتی سیاست کدھر ہے دنیا میں؟ اب کون کر رہا ہے؟ وہ مک مکا گئے کب کے وہ لوگ، کہانی قصہ ختم ہو گئی ہے، وہ صرف کتابوں میں چند نام رہ گئے ہیں، باقی کسی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. آپ نظریاتی سے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مریم نے کہا ہے نا کہ توہین عدالت سے نہیں ڈرتے، وہ صحیح بات ہے. ڈیسپریشن کا وہ عالم ہے. توہین عدالت کیا ہے؟ وہ سزائے موت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے وہ کہ جس سے ان کے مردے سیاسی مردے میں جان پڑے. توہین عدالت ایک ہیرو بننے کا موقع ہے نا، توہین عدالت کر دی ہے جی ٹھیک ہے تو کیا ہے؟ یہ پچھلے دنوں کہا کہ فرائنگ پین سے میں کپڑے گرم کرتی نہیں ہوں، اس کا مطلب فرائنگ پین اویلیبل تھا آپ کو. وہ سبحان اللہ. کبھی جنون قیدیوں کو جا کے دیکھو تو صحیح، یہ 7 سٹار جیلیں کاٹتے ہیں، فرائنگ پین کہاں سے آ گیا بھائی کہ اس سے کپڑے اس طریقے سے؟ یہ اس طرح کی باتیں. یہ اب توہین عدالت سے نہیں ڈرتے تو وہ ڈرنے والی بات کون سی ہے بھائی؟ تمہاری لٹیا ڈوب رہی ہے، تمہارا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، تمہارا 22 کروڑ ملازموں پہ مشتمل شاپنگ مال بند ہونے جا رہا ہے تمہارے لیے. تو اس کے لیے 2-4 دن اگر پھرنا ٹرنا تو واہ ہو جائے گی، ذرا شاید جان پڑ جائے مردے میں، نون لیگ کے سیاسی مردے میں شاید جان ہوئی. تو اس لیے اور کیا ہے. لیکن آفرین ہے سپریم کورٹ پہ وہ جو یہ بساتی میڈکوں کی نا ٹاٹر پہ توجہ نہیں دے رہے، ان کو دینا بھی نہیں چاہیے. یہ انڈیو امپورٹنس دینے والی بات ہے. اور یہ جو باقی نظریہ بدریہ یہ وہ کون سی نظریاتی ہو بھائی؟ آج کل جوتے مارے ہوئے اگر کو نظریاتی کون سی نظریاتی. اچھا یہ نواز شریف صاحب بھی والدین کے وہ بھی ماشاءاللہ بہت چکے پڑھے لکھے دانشور ہیں، وہ انہوں نے بھی کہا تھا یہ جب نا ووٹ کو عزت دو کے نظریاتی. میں نے تب بھی کہا کہ یار اس کو بتاتا بھی کوئی نہیں، یا ارد گرد بھی ان پڑھ ہیں یا وہ چمچا گیری کے چکر میں چپ رہتے ہیں، مجھے نہیں پتا. لیکن یہ اتنا کامن نالج ہے، ہر ایک کو پتا ہے کہ اب کوئی نظریاتی نہیں. کون سا نظریہ ہے تمہارا؟ جو بنی نوع انسان کا جو مستقبل پریڈکٹ کیا جا رہا ہے اس کا تو تمہارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ آج سے 500 سال 1000 سال کے بعد کا انسان کیا ہوگا. آج جن چیزوں کے پہ گردنیں کٹتی ہیں ان کا نام و نشان بھی رہ جائے گا. یہ نہیں، چند دن پہلے اخباروں میں تھی خبر، یہ اخبار میں نہیں پڑھتے، موت آپشنل ہونے جا رہی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، جنہوں نے کرنا ہوگا وہ کہہ رہے ہیں. جھوٹ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں جانتا، سچ کہہ رہے ہیں تو میں نہیں، لیکن میں اٹ از دا ریالٹی. موت آپشنل ہوگی، جو افورڈ کر سکے گا نہیں مرے گا، اور بتدریج سستی ہوتی چلی جائے گی زندگی اس حوالے سے. کیونکہ ٹیکنالوجی کی ایک خوبصورتی ہے. شروع میں جب VCR آیا تھا نا تو بہت مہنگا تھا، پھر ٹکے ٹوکری ہو گیا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا. ٹیکنالوجی کا حسن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ بالکل وہ فارغ ہو جاتی ہے، اور سرمایہ دار کو اس سے بھی زیادہ پیسے ملتا ہے سستا ہونے سے. کیوں؟ اس کا بائر اتنا ہو جاتا ہے. شروع میں اگر سیل فون بہت مہنگا ہے تو متمول دولت مند وہ خرید سکتے ہیں، وہ خرید لیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ سستا ہوتا ہے تب وہ ہر ایک کی رینج میں آ جاتا ہے، تب اس کا بائر اتنا ہوتا ہے کہ ان کو یہ ایک اور طرح کا سسٹم ہے. او بھائی میں پتہ نہیں کدھر سے وہاں کہ یہ نظریاتی مدریاتی یہ باتیں کرتے ہیں، ان کو پتہ پتا کھ نہیں. کبھی کوئی ڈھنگ کی 4 کتابیں پڑھو، تمہیں پتہ لگے 500 سال بعد انسان کہاں ہوگا اور اس وقت بھی کہاں ہے. انسان کو انسان سے خطرہ اس وقت نصف نہار پہ ہے، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ہائیڈروجن بم گر پڑیں گے یا کوئی ایٹم بم، نہیں. انسان پہ فتح حاصل کر لے گا یا انسان سے شکست کھا جائے گا. یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں جو کوہرام مچا ہوا نا دنیا میں، ان پڑھو پھر اس طرح کی باتیں کرنا نظریاتی تو فلانا تو ٹمکانا، کک پتہ ہے نہیں. چلیں
ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، بھارتی سپریم کورٹ کے سابق سینئر جج اور ممتاز دانشور مارکنڈے کاٹجو صاحب کے بلاگ کے کچھ حصے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر رہے ہیں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کا معاملہ میری عدالت میں آتا تو میں 5 منٹ میں فیصلہ کر دیتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مریم نواز کے بیہیویئر پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکنڈے کاٹجو صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں۔ ظاہر ہے میں ان کو ملا نہیں، میں نے دیکھا بھی نہیں، مجھے تو شاید یہ بھی نہیں اندازہ کہ وہ دلی میں ہوتے ہیں کہ بامبے میں ہوتے ہیں۔ بہت دلیر آدمی ہیں، بہت واضح، بہت خوبصورت۔ انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل میں میرا بھی ذکر بڑی محبت سے کیا ہے۔ ان کے دادا مشن ہائی اسکول رنگ محل کے پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے لاہور نہیں دیکھا ہوا۔ اچھا، پھر وہ مشن ہائی اسکول رنگ محل سے پڑھنے کے بعد ان کے دادا گئے ایف سی کالج میں، تو ان کی خواہش ہے وہ لاہور آئیں تو مشن ہائی اسکول رنگ محل دیکھیں۔ اور ان کے دادا جو ہیں مرکنڈے کاٹجو صاحب کے، وہ نہرو کی کیبنٹ میں وزیر تھے، بہت باکمال شخصیت ہیں۔ وہ گاؤں ماتا کی دھجیاں اڑا دیں، کہنا میں کل تو اس کے کباب کھائے ہیں بھائی، یہ بھی ایسے ہی جانور ہے جیسے کتا ہے یا فلاں ہے۔ مطلب ہندوستان میں بیٹھ کے اس طرح کی بات کرنا اتنی دلیری سے اور اتنے دبنگ انداز میں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ اب بات رہ گئی، اور میری خواہش ہے، کبھی ان کی خواہش تھی مجھ سے ملنے کی، میری اس سے زیادہ خواہش ہے ان سے ملنے کی۔ اچھا، اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ 5 منٹ میں، واقعی 5 منٹ کا فیصلہ ہے۔ اور جو میں نے مزہ لیا ہے اس محاورے کا، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، میرا مرکنڈے کاٹجو جس طرح اردو بولتے ہیں تو میرا نہیں خیال تھا کہ اتنا پکا پیڈا قسم کا محاورہ ان کو آتا ہوگا۔ تو اپ رائٹ آنےسٹ آدمی ہیں، اور کسی کی میں بات پہ یقین کروں نہ کروں، مرکنڈے کاٹجو صاحب جیسے بندے کی بات پہ آنکھیں بند کر کے، جو ہندوستان میں بیٹھ کے ہی از ون آف دم، لیکن بات کھلی دو ٹوک اور اعلیٰ ترین کرتے ہیں، ہندو انتہا پسندوں کی کارروائیوں کی کھل کے مذمت کرتے ہیں، بہت قابل احترام آدمی ہیں۔ ان کے کہنے کے بعد تو میں تو خیر اعتزاز حسن صاحب کے، ہمارے اپنے گھر میں ایسے ایسے لوگ ماشاءاللہ موجود ہیں جن کے بعد کوئی، باقی تو للو پنجو ہیں، ان کا کیا ہے؟ یہ تو کسی نہ کسی صورت میں سپانسرڈ ہیں یا پیڈ لوگ ہیں۔ آنریبل آدمی تو آنریبل ہوتا ہے، اس کی بات کافی۔ اور کاٹجو صاحب کی جو آپ نے مثال دی، یہ بہت زبردست ہے، بہت ہی زبردست ہے۔ 5 منٹ میں فیصلے والی بات بالکل ٹھیک ہے۔ صحیح جی حسن صاحب، نواز شریف نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ڈالر، آٹا، پیٹرول 500 روپے، جبکہ دالیں سبزیاں مزید مہنگی ہو جائیں گی۔ یہ نواز شریف نہیں، عوام کے لیے اس کی نفرت بول رہی ہے، اس کا غصہ بول رہا ہے، اس کی خواہش بول رہی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ڈالر 500 کا ہو جائے تو اس کی مزید لاٹری نکل آئے گی۔ ان کے تو اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں، اثاثے باہر پڑے ہیں یا کیش باہر، سارا کچھ ہی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ 600 کا ہو جائے تو سارا کچھ سمجھو دگنا سے بھی بڑھ گیا ان کا بیٹھے بٹھائے۔ یہ تو ایک فطری خواہش ہے۔ اچھا، اب کہ دھتکار دیا جانا جو ہے، یہ بہت بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ شاید موت سے بھی زیادہ اذیت ناک بات ہے، کسی کو دھتکار دینا۔ اچھا، اب عوام نے جو ان کے ساتھ کر دیا ہے، یہ باقی ساری ہو رہی ہے اداکاری۔ یہ میں آپ کو بتاؤں سچی بات، نون لیگیے اندر سے جانتے ہیں، اور ان میں سے جو چند ایک کوئی 2-4 لوگوں کے ساتھ ہماری اسلام دعا ہے، چونکہ ذاتی تعلق تو اور طرح کی چیز ہوتا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ خدا کی پناہ ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں۔ ان سب کو اندر سے پتہ ہے بہت اچھی طرح، باقی تو ساری ٹوٹل اداکاری ہے۔ تو ان کا بس چلے تو یہ جو بات لیکن کر رہے ہیں اتنی منحوس ہے کہ مہنگائی وہاں پہنچ جائے گی تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی، تو بندہ کو اس طرح کا خیال آتا ہے، بندہ اپنا منہ نوچ لے کہ اپنے غریب غربا کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن بیسیکلی اٹ از نواز شریف's ہیٹریڈ جس نے لفظوں کا روپ دھار کے سامنے آئی۔ کیوں؟ اس بری طرح ریجیکٹ ہونے کا جی ایک فیز تو گزارا ہے۔ نواز شریف بہت عرصہ جلد سازی کی پیداوار رہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے وہ کہا تھا نا کہ ڈکٹیشن نہیں لوں گا، یہ وہ
اس کے بعد ان کا پاپولیرٹی کا فیز شروع ہوا. پھر جب 2 بار انہوں نے قوم کو لیٹ ڈاؤن کیا, دھوکہ دیا, وہ پھر لوگوں نے کہا یار یہ کیا آدمی ہے, کبھی جدے بھاگ جاتا ہے, ہمیں لمبی لمبی باتیں تقریریں کر کے تو خود کبھی جدے سرور پیلس جا بیٹھتا ہے, کبھی اپنے محل میں جا بیٹھتا ہے. تو بتدریج جو روڈ ہونا شروع ہو گیا, ادھر کو پتہ نہیں قدرت کو پاکستان پہ رحم آیا ہے, عمران پہ رحم آیا ہے, مجھے نہیں پتا, وقت بتائے گا کیا ہوا ہے. معجزہ ہے وہ بھی, ان کا دھتکارے جانا بھی معجزہ ہے, اور عمران کا اس طرح لاڈلا ہو جانا عوام کا. لاڈلا لاڈلا وہ کرتی رہتی ہے مریم, وہ ٹھیک ہے بات, لیکن لاڈلا وہ عوام کا ہے, موٹی بات ہے, وہ بھی معجزے سے کم نہیں. حیران ہے یار, حیران کون بات ہے کہ وہ اقتدار میں تھا تو اس کا گراف نیچے جا رہا تھا, باہر آتے ہی گراف اوپر چڑھ. میری تو عقل سے باہر ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اسی طرح ان کا اس بری طرح مسترد کیا جانا یا دھتکارا جانا سیاسی طور پہ, وہ بھی. لیکن بہرحال چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن آخری خبر مہنگائی کے حوالے سے شامل کریں گے. مہنگائی کی رپورٹ میرے سامنے ہے. چینی 140 روپے کلو ہو گئی ہے, جبکہ ڈالر ٹرپل سینچری کے قریب پہنچ گیا ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پاکستان کو ایشیا کا سب سے مہنگا ملک قرار دے دیا ہے. سری لنکا, افغانستان, بھارت, بنگلہ دیش ہم سے کہیں پیچھے مہنگائی میں. دیکھو بیٹا, یہ ڈالر ٹرپل سینچری کے پاس جاتا جاتا نا پھر ذرا تھوڑا واپس یہ ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہا ہے. آنکھ میں چولی چل رہی ہے پاکستانیوں کے, اور یا یوں کہہ لو کہ ڈار اور ڈالر کے درمیان نا آنکھ میں چولی چل رہی ہے. میرا خیال ہے پھر تھوڑا 2-3 روپے 3 سمجھ وہ پیچھے گیا ہے. اچھا, لیکن یہ کمال کی بات ہے کہ سری لنکا تو ظاہر ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے ڈیفالٹ کر چکا ہے. ہم ابھی ڈیفالٹ تو نہیں کیے, لیکن وہ ہم سے, ہمارے ہاں مہنگائی اس سے کہیں زیادہ ہے. افغانستان کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھو, وہ ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے کہ افغانستان تو مدتوں سے پٹڑی سے اترا ہوا ملک ہے. وہ ایک ایسا ملک ہے جو چوکور پہیوں پہ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گول پہیے نہیں, چوکور پہیوں پہ چل رہا ہے. تو اگر جنگ زدہ افغانستان, باقی جو بنگلہ دیش ہے وہ ان کے ساتھ ہمارا مقابلہ نہیں ہے. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کل. اللہ حافظ.